बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इस्लामिक स्टाइल के ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू बहुत ही खूबसूरत है। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ जिनके मुतल्लिक़ हमें मालूम होना चाहिए, आज के मौजू भी क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी हाँ नाज़रीन, याजूज माजूज। प्लीज़ वीडियो बंद करने से पहले मेरे ये सवालात ज़रूर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अपने मौजू पे आते हैं। आपको मालूम है कि वो कौन सी 2 मखलूक़ें हैं जिनको रब करीम क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर करेगा। जी हाँ नाज़रीन, उनमें से एक याजूज माजूज हैं। नाज़रीन, याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? याजूज माजूज की आबादी कितनी है? याजूज माजूज का कुरान पाक की किन आयात में ज़िक्र आया है? याजूज माजूज के आने से पहले वो कौन सी 6 चीज़ें जिससे दुनिया मारूम हो जाएगी, इस दुनिया से उठा ली जाएंगी? याजूज माजूज दिखते कैसे हैं? याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? और याजूज माजूज के कितने ग्रोह हैं, उनके नाम क्या हैं? और नाज़रीन, आप जानते हैं कि याजूज माजूज को जिस नबी ने दावत इस्लाम दी, उनका नाम क्या है? नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूमात का ख़जाना मिल सके। तो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये 2 कौमें हैं जिनको हम मखलूक भी कह सकते हैं, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये मखलूक इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम उसे तलाश नहीं कर सके। ये रब करीम की कुदरत है कि वो क़ुर्ब क़यामत ही ज़ाहिर होंगे। ज़ाहिर होने वाली कौम में सबसे पहले दज्जाल आएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों वासिल जहन्नुम होगा। इसके बाद फ़ौरन ही याजूज माजूज का नज़ूल होगा। नाज़रीन, सही बुखारी में हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से 999 जहन्नमी होंगे, यानी कि 1000 में से 1 जन्नती होगा। तुम्हें बिशारत हो, वो ऐसा आदमी तुम में से होगा। और 999 दोज़खी याजूज माजूज की कौम में से होंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उम्मत मुसलमा तमाम जन्नत वालों के 1/3 होंगे। इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा कर सकते हैं कि याजूज माजूज की तादाद कितनी है। क़यामत की 10 निशानियों में से बड़ी निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है। उनका ज़िक्र कुरान पाक की सूरत अंबिया और सूरत कहफ में आया है। नाज़रीन, याजूज माजूज हज़रत यास बिन नूह की औलाद में से हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको बतलाता चलूँ कि याजूज माजूज को जिस नबी ने 2 पहाड़ों में कैद किया, उनका नाम ज़ुल्करनैन है। ज़ुल्करनैन को रब करीम ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई। आप ताकतवर होने के साथ साथ रहम दिल इंसान भी थे। हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं। रब करीम ने फरमाया था कि आब हयात एक चश्मा है, जिसका पानी जो पिएगा वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और वो हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से होगा। इस बिना पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया कि ये आब हयात उनको मिल जाए। मगर नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन बादशाह थे। उनका वज़ीर अबुल अब्बास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो कि आपकी खालाजाद भाई था, उसके नसीब में आब हयात था जो उन्होंने पिया। और नाज़रीन, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि ये दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था। जब आपको मालूम हुआ कि आब हयात साम बिन नूह की औलाद को मिलेगा, तो आप साम बिन नूह की औलाद में से थे, इसलिए आब हयात की तलाश। हज़रत ज़ुल्करनैन के इस सफ़र का ज़िक्र सूरह कहफ में आया है। रब करीम ने आपके 3 सफ़रों का बयान किया है। आपका पहला सफ़र मगरिब की तरफ था। नाज़रीन, आप चलते चलते दुनिया के आखिरी किनारे की तरफ पहुँचे तो वहाँ का मंज़र देखकर बहुत हैरान हुए। ऐसे लग रहा था कि सूरज एक काले चश्मे में
یعنی سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو ایک قوم ملی جس کا نام ناسک تھا، وہ مردہ جانور کھاتے تھے۔ المہم آپ نے ان کو دعوت اسلام دی، ان سے جنگ بھی کی، کئی قبیلے مسلمان بھی کیے۔ اور ناظرین، آپ کو دوسرا سفر مشرق کی طرف سے تھا، آپ کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ آپ دنیا کے دوسرے کنارے پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو بے لباس تھی۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا وہ قوم غاروں میں چلی جاتی، ان کے مکانات نہیں تھے۔ وہ جب سورج غروب ہوتا تو باہر نکل آتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ آپ نے ان کو بھی دعوت دین دی، بہت ساروں کو جہنم واصل کیا اور بہت ساروں کو دار اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سفر شمال یعنی کہ نارتھ کی طرف تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے دو بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچے جہاں پر آپ کو ایک قوم ملی۔ اس قوم کی آپ زبان نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ قوم آپ کی زبان جانتی تھی۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہاں ان پہاڑوں کے درمیان ایک قبیلہ ہے، جب وہ آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر جاتا ہے، ہمارے سارے کھیت سبزہ جانور حتیٰ کہ ہماری بچیاں اٹھا کر لے جاتا ہے، ان کا خون پیتے ہیں، بہت ہی ظالم ہیں، ہمیں ان سے بچائیں، ہماری مدد کریں، چاہے اس کے بدلے ہم سے رقم لے لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کی حامی بھر لی، مگر آپ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم دکھتی کیسی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے موٹے موٹے چہرے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بال بہت موٹے ہوں گے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو منع کیا کہ آپ ان میں نہ جائیں، وہ بہت ظالم ہیں، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین بہت ہی طاقتور تھے، آپ ان سے نہ ڈرے اور چلے گئے۔ اور جب واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کے 3 بڑے گروہ ہیں، جس میں ایک کا نام تابیل، دوسرا گروہ تاریس، جبکہ تیسرا گروہ منسک ہے۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ 3 گروہ دکھتے کیسے ہیں؟ گروہ کا شخص 40 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور دوسری نسل برابر تھی، یعنی کہ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے، اور تیسری قوم قد میں بہت ہی چھوٹی تھی، یعنی کہ ایک بالشت کے برابر تھی۔ ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ ایک کو بچھونا بنا لیتے اور دوسرے کو اوپر ڈھانپ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 50 میل کا راستہ تھا جس سے آپ نے کھدوایا، حتیٰ کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ آپ نے بہت سب پیتل اور سیسا اکٹھا کروایا، اس میں پتھر، لکڑیاں اور پیتل اور سیسا پگھلا کر اس میں ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ یہ دیوار پک کر سیسا سے بھی مضبوط ہو گئی۔ یہ فولادی دیوار اتنی مضبوط بنی کہ یاجوج ماجوج اس سے نہ توڑ سکے گی، مگر امر ربی ہے، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، جب یہ کاغذ کے برابر رہ جاتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ باقی صبح کو توڑیں گے، مگر جب وہ صبح آتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ قرب قیامت ان میں سے ایک شخص بولے گا انشاءاللہ ہم صبح یہ دیوار توڑ دیں گے۔ یہ سب کافر ہیں، جس وقت یہ انشاءاللہ بولیں گے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا جن 6 چیزوں سے معروم ہو جائے گی، ان میں سے پہلی قرآن پاک، اور دوسری علوم اٹھا لیے جائیں گے، یعنی کہ علم بھی اٹھ جائے گا، اور تیسری چیز حجر اسود ہے، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور نمبر 4 وہ مقام ابراہیم ہے، اور نمبر 5 پر جو چیز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ہے، جسے تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں، اور چھٹی چیز وہ ہے
جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کا ایک چشمہ کو امانت کے طور پر پہاڑوں میں رکھوا دیا، اور اس جنتی چشمہ سے 5 نہریں نکلتی ہیں، جن میں سے ایک نہر جیہون، دوسری نہر سیہون اور تیسری نہر دجلہ ہے، جبکہ چوتھے نمبر پر دریائے فرات اور 5ویں نمبر پر دریائے نیل ہے، جس سے بنی نوع انسان مختلف فائدے اٹھا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس چشموں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے کب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اسے واصل جہنم کریں گے، تو رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ جلدی ایسے لوگ نکلیں گے جن سے مقابلہ کرنے کی ان لوگوں میں ہمت نہیں ہوگی، یہ بہت ظالم اور طاقتور ہوں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر جائیں گے تو یاجوج ماجوج کا ایک شخص انشاءاللہ بولے گا اور دیوار ٹوٹ جائے گی، ان میں سے ایک گروہ نکلے گا جو دریائے تبریہ جس کی لمبائی تقریباً 40 میل ہوگی اس کا پانی پی جائیں گے، ایسے سکھا دیں گے جیسے وہاں پر پانی تھا ہی نہیں، اور جب دوسرا گروہ وہاں پر آئے گا تو حیران ہوگا کہ یہاں پر تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر طرف قتل و غارت کریں گے، دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے جو امر ربی سے ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ جب وہ انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے تو اب وہ آسمان والوں کو قتل کرنے کا سوچیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت ایسی ہوگی کہ وہ جب تیر واپس آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کوہ طور پر دعا فرمائیں گے کہ اے رب کریم یاجوج ماجوج سے نجات عطا فرما۔ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے یاجوج ماجوج فوراً مر جائیں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے تو یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ یا رب ان کی بدبو سے تعفن پھیل جائے گا، ان کو ختم کیسے کریں؟ تو آسمان سے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، وہ ان کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر آسمانوں میں غائب ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو رب کریم نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا، مگر وہ ایمان نہ لائی، جہنم اس کا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد زمین پر بہت زیادہ بارش ہوگی، زمین صاف اور پلین ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے زمین برکتوں سے بھر جائے گی۔ ناظرین، برکتوں کا یہ حال ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا اور اس کے چھلکے سے وہ اپنی چھت بنائیں گے جس کے نیچے ایک قبیلہ آ جائے گا، اور دودھ کی برکت ایسی ہوگی کہ ایک اونٹ کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ایک دم ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر لیں اور اس کے بخشے ہوئے بندوں میں سے ہو جائیں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔